हमसा सुल्तान की करबला की वीडियो आई है और लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर है, मतलब स्टार्टिंग से है ये तो, और इसमें आपको एआई के माध्यम से बताया तो और आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। करबला एक ऐसा वाकया जिसने इस्लामिक हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो आपको अल्लाह के और करीब कर देगी। तो चलिए जानते हैं कि करबला के मैदान में आखिर हुआ क्या था। तसव्वुर कीजिए करबला का मैदान, तसव्वुर दूर मतलब दूर ख्याल तक कीजिए। फैला हुआ रेगिस्तान, सूरज की बेरहम तपिश, हवा में उड़ती हुई गर्द और प्यास से तड़पते हुए बच्चे। मैदान के दूसरे किनारे पर खड़े हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अपने लश्कर के साथ सर बुलंद, कदम मजबूत और हक पर कायम। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसा वाकया था जिसने इस्लामिक हिस्ट्री को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। लेकिन करबला का वाकया 10 मुहर्रम के उस मैदान से शुरू नहीं होता। असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसके पीछे बहुत सारे वाकयात, सियासी तब्दीलियां और फैसले मौजूद थे जिसने आखिरकार इस तारीखी लम्हे की बुनियाद रखी। करबला को समझने के लिए हमें 35 हिजरी में जाना होगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। आप मुसलमान उम्मत के खलीफा थे और कई सालों से जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन उस वक्त मुस्लिम्स के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ लोगों की शिकायतें थी, मुख्तलिफ राय थी और हालात धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे थे। मदीना में सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जान को खतरा पैदा हो गया। कई सहाबा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा ताकि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत में खड़े रहें। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को पसंद नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुसलमानों का खून बहे। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने मुस्लिम तारीख का रुख बदल दिया। कुछ लोग घर में दाखिल हुए और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उस वक्त आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और जब उन्हें शहीद किया गया तो उनका खून कुरान के सफ़ों पर जाकर गिरा। ये सिर्फ एक खलीफा की शहादत नहीं थी, ये इस्लामिक हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि मदीना में होने वाला ये वाकया आने वाले सालों में मुसलमान इम्तिहानों से गुजारेगा और आखिरकार तारीख को करबला तक ले जाएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमान थर्ड खलीफा थे, बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। हजरत उमर के बाद एक नए खलीफा की जरूरत थी। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुना गया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और दामाद भी थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड। और सहाबाओं में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बुलंद मुकाम था। इसी के साथ मुसलमान कौम एक नए दौर में दाखिल हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने मुसलमान उम्मत को गहरा जख्म दिया था। हर तरफ गम भी था और गुस्सा भी। कई लोग चाहते थे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को फौरन सजा दी जाए, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक बड़ा चैलेंज था। सिचुएशन बहुत नाजुक थी, मुख्तलिफ इलाकों में बेचैनी थी, पॉलिटिकल टेंशन्स अब भी मौजूद थी और अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता तो हालात और खराब हो सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की प्रायोरिटी थी कि पहले उम्मत को स्टेबल किया जाए, हालात को कंट्रोल में लाया
جائے اور پھر انصاف کا نظام مضبوط کیا جائے. لیکن ہر شخص سچویشن کو ایک ہی نظریے سے نہیں دیکھ رہا تھا اور یہاں سے اختلاف اور زیادہ نمایاں ہونے لگے. اور پھر وہی ہوا. دھیرے دھیرے حالات اس موڑ پر پہنچنے لگے جہاں اختلاف صرف رائے کا اختلاف نہیں رہا. اب مسلمان ایک بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس امتحان کا نام تھا جنگ جمال. جنگ جمال مسلم تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جسے سمجھنے کے لیے جذبات سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. آج جب لوگ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو اکثر صرف نتیجہ دیکھتے ہیں لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مسلمان امت کے خلیفہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم صحابہ موجود تھے. سب اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ اور سب اپنی سمجھ کے مطابق امت کی بھلائی چاہتے تھے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی سچویشن اب تک پوری طرح کنٹرول میں نہیں آئی تھی. ہر طرف بے چینی تھی، مختلف گروپس موجود تھے اور کئی لوگ اس حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. ایسے ماحول میں غلط فہمیاں پیدا ہونا آسان ہوتا ہے اور بھروسہ ٹوٹنا بھی آسان ہوتا ہے. دونوں طرف سے کوشش تھی کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے اور امت مزید تقسیم نہ ہو. لیکن پھر وہ ہوا جو کسی کی خواہش نہیں تھی. حالات اتنے بگڑ گئے کہ مقابلہ ہو گیا جسے آج ہم جنگ جمال کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ لمحہ تھا جہاں مسلمانوں کو ایک بہت دردناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ فتنہ جب پھیل جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، پوری امت اس کی قیمت ادا کرتی ہے. جنگ ختم ہوئی لیکن جو نقصان ہو چکا تھا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بہت حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پورے احترام اور عزت کا معاملہ کیا. لیکن مسلمان قوم کے چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. حقیقت میں ایک اور بڑا امتحان سامنے کھڑا تھا جس کا نام تھا صفین. جنگ جمال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اس امت کو پھر سے سٹیبلٹی مل جائے، لوگ سکون کی سانس لیں اور جو زخم لگ چکے ہیں وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگے. لیکن حالات اتنے آسان نہیں تھے. مسلم سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں مختلف چیلنجز موجود تھے. دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور شام کے گورنر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اوپینین تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف قدم اٹھانا سب سے پہلے ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اوپینین تھا کہ پہلے پورے نظام کو سٹیبل کرنا ہوگا اور پھر انصاف کا عمل مضبوط طریقے سے آگے بڑھے گا. دونوں طرف مقصد ایک ہی تھا لیکن اپروچ مختلف تھی. اسی وجہ سے اختلاف مزید گہرا ہوتا گیا. سچویشن دھیرے دھیرے اس پوائنٹ پر پہنچ گئی جہاں دونوں لشکر صفین نام کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے. لیکن دونوں طرف بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جنگ نہیں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے اور مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر نہ کھڑے ہوں. کئی دن تک بات چیت ہوتی رہی، کوششیں ہوتی رہی، لیکن آخرکار مقابلہ شروع ہو گیا. یہ مسلمان تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک تھا کیونکہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. جنگ چلتی رہی اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری سچویشن کو بدل دیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیتنے لگی تو شام کی فوج کے کچھ لوگوں نے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا دیا. پیغام صاف تھا، قرآن کو فیصلہ کرنے دیجیے. اب مسلمان لشکر کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، جنگ جاری رکھی جائے یا قرآن کی طرف بلانے والی اس اپیل کو قبول کیا جائے. یہیں سے مسلمان تاریخ ایک اور پوشیدہ موڑ میں داخل ہو گئی کیونکہ جو فیصلہ اب ہونے والا تھا اس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے. اور اسی فیصلے سے ایک نیا گروہ پیدا ہوا جسے تاریخ خوارج کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ ایک ایسا گروہ تھا جو شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن جب تحکیم یعنی آربیٹریشن کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے اسی فیصلے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. ان کا کہنا تھا فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، دلائل دیے، گفتگو کی، لیکن ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رائے کو ہی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے خوارج اور زیادہ سخت ہو گئے اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے ان مسلمانوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا جو ان سے اگری نہیں کرتے تھے۔ سچویشن اب بہت ڈینجرس ہو چکی تھی کیونکہ اب چیلنج صرف سیاسی نہیں رہا تھا، اب مسئلہ سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کا بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی تھی کہ امت کو مزید نقصان نہ پہنچے، لیکن حالات روز بروز مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر 40 ہجری کوفہ، فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہی علی جو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہی علی جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، وہی علی جن کا علم اور بہادری میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اس صبح ایک خرجی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ پوری مسلمان امت میں صدمے کی لہر دوڑ گئی اور کچھ دنوں بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ایک اور عظیم ہستی امت کی لیڈرشپ کے مرکز میں آنے والی تھی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اہل بیت کے عظیم فورتھ افراد خلیفہ میں تھے سے نا وہ، ایک۔ ان کے لیکن جانے کے حضرت بعد کا آپ حسن رضی بتا رہے اللہ ہو۔ تعالیٰ عنہ سوچ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ مطلب گہرا نہیں تو ہونا چاہیے، کیونکہ نا ایک دم سے تو ایسا نہیں کہ ایک دم سے کربلا ہو گیا اور ایک دم سے یزید کا اتنا انفلوئنس ہو گیا پورے اس پہ، ٹھیک ہے، عرب پہ، کہ سب اس کے آدھے لوگ اس کے سائڈ ہو گئے، تو اتنا لیکن کیسے ہوا؟ لیکن نہ پھر بھی یہ آمنے سامنے تھے، سمجھوتا ہو جائے، یدھ نہ ہو، نہیں لوگ نہ مرے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ بہت پہلے یہ کی جو بات ہے، ابھی بتا رہے تھے نا کہ بھائی بات چیت کرنے کی بہت کوشش کری، یہ بالکل یدھ نہ سٹارٹنگ کرے۔ کی بات ہے، ہاں، یہ سٹارٹنگ ہے۔ ابھی لیکن نہ ایک چیز فرسٹ بار دیکھی ہے کہ دو پارٹی میں یدھ ہوتا تو وہاں قرآن لے آئے بیچ میں، تو کیا قرآن لا سکتے ہیں ایسے بیچ میں؟ دونوں مسلمان تھے، دونوں کا ایمان ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، تو اس سمے تک اتنا وہ نہیں تھا کہ ہم وہ کر دیں گے، اس سمے تک، ٹھیک ہے، وہ بس ایسے بہکاوے میں آ کے وہ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن دکھائی کہ ہم بھائی ہم ایک ہے، پہچانو، تو انہوں نے پھر بات کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن یزید کے یہ کام نا یزید کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر یزید کو قرآن دکھاؤ اور مان جائے، کیونکہ وہ اس کے اوپر تو حاوی ہو رکھا تھا نا وہ چیز کہ مجھے چاہیے، گدی چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل سٹارٹنگ سے دکھایا انہوں نے، ہاں بالکل بالکل، اتنے سٹارٹنگ سے اب تک ہم کو کسی نے سمجھایا، کیونکہ یہ تو پتہ چلے نا سٹارٹنگ کہاں سے، تو انہوں نے پورا وہیں سے بتایا تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کا پہلے بتایا، ان کے بعد حضرت علی کا بتایا، پھر اب سٹارٹنگ ہوئے گا، جو مین ہے وہ اب سٹارٹ ہوئے گا، ٹھیک ہے، تو اب تھوڑا تھوڑا وہ مطلب سمجھ میں آیا کہ حضرت علی کے دور میں ہی گئے تھے، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ حضرت علی جب چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ بٹنا شروع ہوئے، ایسا نہیں، پہلے اس دور میں بھی مطلب لوگ ہونے سٹارٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو آگے کا دیکھتے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے